नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम कायरीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हम मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी जो किताब है, TVZ2 के चैनल के थ्रू हम उस पर पेश करने जा रहे हैं। तो अपने मौजू की तरफ आने से पहले दो चार बातें आपसे अर्ज़ करनी है कि एक तो ये जो किताब है ये ना सिर्फ़ बर्रे सग़ीर के अंदर बल्कि सारी दुनिया के अंदर इसको एक ख़ास मकाम हासिल है। सीरत की जितनी भी कुतब लिखी गई हैं उन सब के अंदर ये सबसे ज़्यादा जामे और मुस्तनद समझी जाती है। और इस किताब की जो फ़रोख्त है वो रिकॉर्ड पर है कि तीसरी दफ़ा ये तबाह हो चुकी है। बहुत सी इसके अंदर तरामीम भी की गई हैं, हाशिए लिखे हैं लोगों ने। तो ये बहुत जामे और अच्छी किताब है। सीरत से जिन लोगों का लगाव है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपके अहवाल को, हालात को, वाक़यात को, ग़ज़वात को और आपके सुन्नत आमाल को और आपके तर्ज़ ज़िंदगी को जो लोग समझना चाहते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिला की तमाम वीडियो को वो पूरा जो है वो देखें, क्योंकि इंशाअल्लाह हम इसके अंदर किताब ही का सारा मवाद पेश करेंगे। अपनी तरफ से कोई ऐसी तकरीर या तहरीर हम शामिल नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो। हर चीज़ मुस्तरद होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो इश्क़ रसूल के प्यासे हैं इंशाअल्लाह उनके लिए ये तुस्ना साबित होगी। तो बस यही आपसे कुछ अर्ज़ करना था कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस कार खैर में आपका भी हिस्सा हो। इंशाअल्लाह हम शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी किताब आपके सामने रखेंगे आवाज़ के अंदर, और मुख्तलिफ़ जो है वो नक्शों के ज़रिए से आपको मामूलात समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे जो नक्शा हमें मिल जाएगा आसानी से नेट पर दस्तयाब होगा तो हम वो वहाँ पर लगा कर, ताकि देखने सुनने वालों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। क्योंकि एक जदीद तहकीक के मुताबिक जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको 30% याद रहती है, और जो चीज़ आप सुनते हैं वो आपको 50% याद रहती है, और जो चीज़ आप देखते और सुनते हैं वो आपको 80 से 90% जो है वो आपके जहन के अंदर नक्श हो जाती है। इस लिहाज से ये अपने बच्चों को भी और अपने मुतल्लिकीन को भी इस किताब की तरफ जो है वो राग़िब करें इस चैनल के थ्रू। जो किताब बीनी का शौक़ रखते हैं लेकिन वक़्त की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ये अनमोल और नादिर तोहफ़ा है कि वो इस वीडियो के ज़रिए से इसके सारे असबाक और इसकी सारी जो है वो तहरीरों को अपने सामने इंशाअल्लाह वो देखेंगे और सुन सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सीरत रसूल को समझने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल को, अरब के हालात जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अरब के हालात का ही यहाँ पर आपके सामने इजमाली खाका पेश करने जा रहे हैं। अरब की जो है वजह तस्मिया के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ अहले लुग़त कहते हैं कि जो अरब है वो आराब के मायने फ़साहत और ज़बान आवरी के हैं, और चूँकि अहले अरब जो थे अपनी ज़बान आवरी के सामने वो तमाम दुनिया को हीच समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को अरब और बाकी दुनियावी कौम को अजम बयान कर कर या कह कर पुकारना शुरू कर दिया। बाज़ की राय है कि अरब असल में अरबा था, अरब असल में अरबा था। कदीम अशार जो अरब के हैं उनसे भी ये चीज़ सामने आती है कि अरब को अरबा कह कर पुकारते हैं। अरबा के मायने सारी ज़बानों में दश्त और सहरा के हैं। सामईन, चूँकि अरब का बड़ा हिस्सा जो है वो दश्त और सहरा पर है, इसलिए तमाम मुल्क को अरब लोग कहने लग गए। तो जहाँ तक इसके जोग्राफिये की बात है, अरब के हदूद अरबा जो उस वक़्त के थे वो ये हैं कि बहरा जो मगरिब के अंदर है वो बहरा कुल्ज़म उसका वाक़या है, मशरिक़ में खलीज फ़ारस
اور بحرہ عمان ہے، جنوب کے اندر جو ہے وہ بحرہ ہند ہے۔ عرب کے حدود اربع میں مغرب میں بحرہ قلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحرہ عمان ہے، جنوب کے اندر بحرہ ہند ہے۔ شمال کی حدود بہت مختلف ہیں، بعض جو اس کے اندر مملکت ہیں اس کے اندر حلب اور فرات ہیں، اس کی حدود کو وہ وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جو جزیرہ ہے جس کا نام الطیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور پورے یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں۔ مطلب جو جزیرہ سینا ہے اس کو عرب کے مصنفین اور یورپ کے جو مصنفین ہیں وہ بھی اس کو عرب کے اندر جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، اور بعض اس کو جو ہے وہ مصر کے اندر شمار کرتے ہیں، لیکن جیالوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہیں۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ عرب سے ہی ان کا بھی حدود اربع ملتا ہے یا اسی کی وہ حدود میں آتے ہیں۔ عرب ہے کیا جی؟ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چگنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500 عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ میل مربع ہے۔ یہ چونکہ اس وقت کی کتاب ہے، اب تو بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، حدود اربع جاننا مشکل نہیں ہے، تو ہم آپ کے سامنے کتاب ہی کو رکھ رہے ہیں اور مصنف کی تحریر ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے، پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے طویل سلسلہ جب پہاڑ کا جو ہے وہ پہاڑ جبل الاسرا ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں، جس کے بارے میں علامہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحۃ الجزیرۃ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہوا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص کتاب بھی لکھی ہے، یہ ایک مغربی مصنف ہے۔ تو سامعین، قدیم تاریخ کے جو ماخذ ہیں عرب کے، اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں۔ اس میں پہلا ماخذ جو ہے عرب کی تاریخ کا، زمانہ جاہلیت کی بعض تصانیف ہیں جو سلاطین حرا کے کتب خانوں میں محفوظ تھیں اور جو ابن حشام کو ہاتھ آئی تھیں، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں بھی کیا ہے۔ ایک تو ماخذ یہ ہو گیا کہ عرب کی تاریخ آئی کہاں سے۔ دوسری، اس کا جو ہمارے پاس پہنچنے کا ذریعہ تھا وہ زبانی روایات تھی، قصے کہانیاں تھیں اور قصہ گوئی تھی جو سینہ در سینہ چلی آتی تھیں۔ جو عرب لوگ تھے ان کا حافظہ آپ سب کو پتہ ہے بہت قوی تھا، سنا بھی ہوگا آپ نے، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانے تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا، اسلام کے بعد اس کو تصنیف کیا گیا ہے۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکی تھیں، مثلاً تسم، جدیس، عاد، ثمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام میں عرب کی تاریخ قدیم پر متعدد تصانیف مرتب کر سکتے ہیں۔ مطلب جو قومیں قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں، عاد، ثمود، ان کے بارے میں بھی اس قدر وسیع اشعار موجود تھے اور قصے جو ہیں وہ سینہ در سینہ چلے آتے تھے کہ ان کے اوپر الگ بھی تصانیف لکھی جا سکتی تھی۔ حشام کلبی نے تسم، جدیس، طبائبہ یمن اور دیگر سلاطین نے عرب پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست صفحہ 96 میں بھی کیا ہے، جو نیچے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ تیسرا جو ماخذ ہے عرب کی تاریخ کا جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ اشعار جاہلیت ہیں، جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور امارات عرب کا ذکر ہے۔
یہ اشعار صفحہ جزیرۃ العرب اور معجم البلدین میں کثرت سے موجود ہیں۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ حمدانی نے اپنی کتاب القلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کی آثارات قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔ چوتھا ہمارے پاس جو ماخذ ہے عرب کی تاریخ کا، یورپ کی قدیم تصانیف اس میں آ جاتی ہیں، ان کے مصنفین ہیں۔ مثلا مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس جو حضرت عیسیٰ سے 400 برس قبل کا تھا سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں، اور رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک عرب کی تاریخ کا ماخذ ہے۔ آگے پانچواں جو ماخذ ہے عرب کی تاریخ کیسے ہمارے پاس آئی، تو ان کے اندر عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کیے تھے اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کی ہیں۔ مطلب جب اسلام پھلا پھولا اور اس کی سلطنتیں جو ہیں وہ وسیع تر وسیع ہوتی گئیں، تو بہت سے ایسے علاقے فتح کیے جو پھر جن کو کھدائی کے اندر دیکھا گیا یا ان کو جب پتہ چلا تو اس کے اندر سے کچھ ایسی تحاریر پتھروں پر لکھی ہوئی اور چمڑے پر لکھی ہوئی ایسے کچھ نادر نسخے ملے، جن کی وجہ سے عرب کے حالات اور ان کی جو ثقافت تھی پرانی اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو عرب کے جو اقوام اور قبائل ہیں، مورخین عرب نے قبائل و اقوام اور ان کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ہم بھی آپ کے سمجھنے کے لیے ان تینوں کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عرب بائدہ لوگ ہیں جی، یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے ہیں، ہم ان کو عرب بائدہ کہتے ہیں۔ پھر عرب عربہ ہیں، بنو قطان جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا، اصل جو باشندے تھے وہ عرب عربہ۔ پھر عرب مستعربہ، بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ تو یہ عرب کا مختصر سا اجمالی سا نقشہ ہم آپ کے سامنے پیش ہم نے کیا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قطان اور بنو اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہا جاتا تھا، ملک کے اصلی باشندے تھے، اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا، ہر عنصر کا اقوام بے شمار قبائل و فروع سے تھا، جو یمن سے شام تک ہر قطع زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف شاخیں پھوٹی ہوئی تھیں، چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا عرب کا تعارف، کتاب جو ہم نے سیرت النبی شروع کی ہے اس سلسلے کی ایک کڑی۔ تاریخ عرب کی شروع میں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو حالات اور ان قوموں کی جو ہے وہ نفسیات کا پتہ ہو، اور پھر آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکلات پیش آئیں اور ان کا کتنا حوصلہ تھا کہ اس قوم کے سامنے وہ ڈٹ گئے اور کلمہ حق انہوں۔ یہ سلسلہ ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، تو پوری کتاب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو اگلا جو ذکر ہے بنو قحطان کا، وہ ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، اس لیے میں نے مختصر سے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ یہی 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی تاکہ آپ ایک ویڈیو کے اندر ایک مکمل تاریخ کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم۔